पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पानामा पेपर्स में जो सबूत सामने आए उसको आए हुए 6 माह का अरसा गुजर गया है और अब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशंस एक्सेप्ट कर ली हैं और 1 नवंबर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके ख़ानदान, उनके रिश्तेदार, उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इमरान खान साहब और दीगर लोगों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं 1 नवंबर के लिए। यानी कि इमरान खान का इस्लामाबाद लॉकडाउन का जो प्लान है 2 नवंबर का, उस दिन इलेक्शन कमीशन ने उनको तारीख दी हुई है और एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं कि आए जनाब आके इस पे बातचीत करें। अब सुप्रीम कोर्ट में आगे ये केस चलेगा कैसे, प्रोसेस क्या होता है, हम आज कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हमारे साथ हैं उनसे ये जान सकें कि ये अब आगे किस तरह से चलेगा। और इसमें एक और सवाल उठता है कि इतना अहम कौमी मामले का अगर केस है तो उसमें बड़े बड़े वकला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, जिसमें फारूक नाइक साहब का नाम आता है, रजा रब्बानी साहब अब चेयरमैन सेनेट हैं वो भी, और उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब और दीगर वकला हम जो देखते रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इस केस में हमें नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे, उसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इनिशिएटिव जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पनामा पेपर्स पे लिया उस लीगल बैटल में सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है या नहीं? इसके साथ साथ नाज़रीन आपको याद होगा एक और अहम मामला हुआ था जिस पे कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। दफ्तर खारजा ने कहा, वजारत दाखिला ने कहा, वजीर आजम हाउस ने कहा, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि जनाब एक झूठी और बेबुनियाद खबर चलाई गई। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की बात आई, वजीर दाखिला भी ये बात कहते हैं, तो उसके बाद 15 दिन गुजरने के बाद हुआ क्या एक प्रेस रिलीज ISPR का, 2 आर्मी चीफ की वजीर आजम साहब के साथ मुलाकातें, चौधरी निसार साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से उसके बाद 3 मुलाकातें। तो क्या नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच अगर होती है तो उसके बाद यही इकदाम होते हैं? और 15 दिन तक अगर इस पे कोई इकदाम नहीं लिया गया तो एक और सवाल उठता है कि अगर कोई ब्रीच हो तो अभी तक क्या नेशनल सिक्योरिटी लीक कर रही है? मैं अपने पार्टिसिपेंट्स का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद जफर अली शाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। उनके साथ तशरीफ फरमाए अली मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, वकील हैं पेशे के एतबार से। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, और इनकी इतनी लंबी फहरिस्त है इतने एक्सपीरियंस की कि वो सारे अगर गिनवाना शुरू करें तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लतीफ़ खोसा साहब उस पर ज़रा मुझे माजरत दीजिएगा। इससे पहले कि नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट पे हम बात करें, वजीर आजम पाकिस्तान आज 3 साल बाद पहली दफा हमें नजर आए कि आबदीदा हो गए। और आबदीदा उस वक्त हुए जब गरीब गुरबा लोगों के उन्हें मसाइल का एहसास हुआ और उनके लिए कुछ हेल्थ के इकदामात अनाउंस कर रहे थे। वजीर आजम ने क्या कहा, आइए जरा सुनते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, बेटा सामने उनकी आंखों के सामने मर रहा होता है बीमारी से, जेब में पैसा नहीं होता है, जायदाद भी कई दफा उनकी अपनी नहीं होती, कोई जायदाद नहीं होती, कोई घर नहीं होता, कोई झुग्गी नहीं होती, कोई छोटी सी हट नहीं होती, कोई अपना कारोबार नहीं होता, और वो बेचारे कोई मजदूरी करता है, किसी को मजदूरी नहीं मिलती, कोई मजदूरी करता है सुबह से रात तक 200-300 रुपये रोजाना कमाता है। अब इसमें वो अपने बच्चों का पेट पालेगा या किसी खुदा न खास्ता अपने घर के फर्द का इलाज करवाएगा? ये सब चीजें बड़ी सोचने वाली हैं और हुक्मरानों के लिए खास तौर पे सोचने वाली चीजें हैं। ये सबसे पहले आगे जाके इसी चीज का जी नाज़रीन, आपने देखा वज़ीर आज़म साहब की आवाज़ भर आई, आप दीदा हो गए और फिर वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बात मज़ीद उनसे नहीं हुई, इतना उन्होंने दुख फील किया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये भी कहा कि आगे जाके हिसाब भी देना होगा, इस चीज़ का भी उन्हें सारा 3री दफ़ा वज़ीर आज़म इलेक्ट हुए, क्या वजह है कि वज़ीर आज़म आज इतने आबदीदा हो गए? देखिए अर्शद, अच्छी बात है, चलें, दे रहा है, दुरुस्त है, कम अज़ कम उन्हें एहसास तो हुआ कि गरीब आदमी जो है वो इस महंगाई के दौर में इस किस कदर कसम पुरसी के आलम में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है
کہ علاج کے ہاتھوں بچہ اس کا مر تو جاتا ہے, اس کے گھر والے جو ہیں پریشان ہیں, علاج میسر نہیں ہے, دوائیاں اتنی مہنگی ہیں کہ اس تک رسائی ممکن نہیں ہے, روزگار ہے نہیں ہے. سارا دن رات اگر وہ خون پسینے کی کمائی سے 200 روپیہ کماتا ہے تو کیا وہ گھر کا کچن چلائے گا یا وہ کسی کے علاج کے لیے دوائی لے گا؟ تو دیکھیے کاش کہ یہ جو ہے انہیں واقعی دل سے یہ محسوس ہوا ہوتا تو پھر یہ پاناما لیک میں اربوں خربوں روپے ان کے باہر نہ ہوتے, پھر وہ پاکستان کے اندر ہی جو کچھ کرتے کاروبار کرتے, پھر یہ نہ ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے باہر آباد کرواتے اور ان کے سارے کاروبار اور سارا کچھ ان کا باہر ہوتا. دیکھیے یہی ہمارا المیہ ہے, ہپوکریسی. ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم اپنے اوپر اس کو کرتے نہیں ہیں. کاش کہ فرد ہمارا ٹھیک ہو جائے. اگر ہمارا فرد ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ چیز سیاستدانوں پر زیادہ تر اس کا اطلاق ہوتا ہے, اور خصوصاً جتنا وہ اقتدار میں ہوگا, کیونکہ دجلہ کے کنارے پر بھی اگر کوئی فاقے سے بھوک سے مر جائے گا تو اس کا بھی خلیفہ وقت یعنی حاکم وقت اس کی جواب دہ ہوگا. اور اگر ہمسایہ آپ کا بھوکا ہوگا تو آپ پر واجب نہیں ہے کھانا. ارے بابا یہ باتیں تو اتنی اسلام کے اندر جو ہے ان کی اتنی اہمیت اور ان کی وقت ہے. لطیف کھوسا صاحب, آپ تو ایک کافی پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, شروع سے نواز شریف صاحب کی سیاست بھی دیکھ رہے ہیں, اتنا آبدیدہ آپ نے پہلے کبھی وزیر اعظم صاحب کو دیکھا؟ دیکھیے یہ کراکوڈائل ٹیئرز ہیں, یہ ٹسوے ہم نے سیاست میں بہت دفعہ دیکھے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نہ کیے ہوں. جب مشرف نے کیا تھا اس وقت بھی ایک مظلومیت کی داستان بن کے ہمارے سامنے وہ آئے تھے اور پھر محلوں میں تشریف لے گئے, اور پھر جب واپس آئے تو اسی جو ہے خیر سے ڈگر پہ چل پڑے. کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. یہ دیکھیں ان ڈراموں کی بجائے بہتر ہے کہ وہ اس کو کچھ کر کے دکھائیں. جس طرح کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ یہ دھرنوں سے نہیں ہوگا, کام کرنے سے ہوگا. تو پھر کام کر کے دکھائیے گا, مہنگائی کم کر کے دکھائیے گا, غریب کا چولہا جلا کے دکھائیے گا, ان کو روزگار فراہم کر کے دکھائیے گا, ہیلتھ کیئر پر سیکٹر پر آپ انویسٹ کیجئے گا. آپ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر, یہ دو ہیومن ریسورس کے سب سے بڑا جو ہے ان کا پیتھیٹک ہے. ان پر بتائیں ذرا ان کی حکومت میں کتنا بجٹری ایلوکیشن ہوتی ہے. 3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے, اور اسی طرح آپ کسی ہسپتال میں چلے جائیے گا, ان کے وینٹیلیٹرز خراب ہیں, ان کی مشینیں خراب ہیں, وہاں کسی کو میڈیسن نہیں ملتا ہے. آپ ذرا حشر دیکھیے گا کہ جو پبلک سیکٹر کے جتنے بھی ان کے اسکول ہیں, چاہے انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے ہاسپٹل ہیں, چاہے جو کچھ بھی ہے, آپ دیکھیں وہاں حشر کیا ہے. آپ کا اس وقت ملک کھڑا کہاں ہے؟ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ کے ٹیکسٹائل 100 سے زیادہ ملیں بند ہو چکی ہیں. مزدور کا چولہا جو ہے وہ ختم بند ہو چکا ہے. آپ ذرا اپنا حال تو دیکھیے گا. خدا را وزیر اعظم صاحب یہ رونا بند کیجئے گا. آپ تو اقتدار میں ہیں, آپ کو رونا نہیں ہے, آپ کو کام کر کے دکھانا ہے. تو وہ کام کیجئے گا, اور وہ پروجیکٹس جو ہے آپ لگائیے گا, انویسٹ کیجئے گا جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ہوں, جو فلاحی مملکت کی طرف لے جاتے ہوں. رائٹ. ظفر علی شاہ صاحب, آپ بھی شروع سے نون لیگ کی سیاست, وزیر اعظم صاحب کے آپ کافی قریب بھی رہے ہیں, قریب سے دیکھا بھی ہے. غربہ کے مسئلے پہ اتنا آبدیدہ آپ نے وزیر اعظم کو آج سے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں, اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ تذکرہ دیا ہے. بنیادی طور پر میاں نواز شریف جس کا نام ہے, مطلب وہ وزادار ہیں. مطلب میں ان کی ذات کی بات کر رہا ہوں. مطلب وزادار بھی ہیں اور درد دل بھی رکھنے والے ہیں. یعنی بے شمار انہوں نے اپنے طور پر, ذاتی طور پر, اپنے ذاتی جیب سے, ذاتی اپنے گھر سے, اپنے ذاتی خرچے سے, یہ بے شمار ایسے ہیں جن کا ذکر یا پبلک پر کبھی وہ باتیں نہیں آئی, مطلب, اور نہ وہ لانا چاہتے ہیں. مطلب تو درد دل ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی, میں 2 باتیں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان میں 2 خوبیاں ضرور ہیں. ایک وہ بے وطن ہے اور ایک درد دل رکھتے ہیں. مطلب اور ابھی آپ نے دیکھا اسی پروگرام میں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جو بیمار ہوگا اس کو 3 لاکھ روپے اس کی ذمہ داری. دیکھیں نا, یہ باتیں ہیں وہ جو اسٹیٹ کی کرنے والی ہے. مطلب اب ایک چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے کہ 3 لاکھ روپے اس کو دیے جائیں, اور یہی نہیں, اگر اس کی بیماری ایسی ہے جس پہ زیادہ ایکسپینڈیچر چاہیے تو اس پر بھی اسٹیٹ جو ہے اس کی مدد کرے گی. یہ ہے وہ مطلب ہے کہ انر سائیڈ جو ہے بندے کی. اب دیدہ بندہ ویسے نہیں ہوتا, یعنی وہ فلموں میں ایکٹر ہوتے ہیں. مطلب اس دنیا میں
جو کہ ایک حقیقت کی لطیف کھوسا صاحب نے کروکوڈائل ٹیئرز کا لفظ استعمال کیا. اب لطیف کھوسا صاحب تو پھر مگر مچھ کے آنسو جس کو وہ کہتے تو لطیف کھوسا صاحب تو بادشاہ آدمی ہے نا، ان کا تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ ایسے عبدیدہ بندہ نہیں ہو سکتا. تو یہ پروگرام، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے، یہ خوشائند بات ہے کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو اگر مطلب ہے کہ اس کو ٹھیس پہنچی ہے، اگر گرمی پہنچی ہے اور پتہ چلا ہے کہ بیماروں کا، کہ بیمار کون ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کیسے، تو میں سمجھا ہوں کہ یہ خوشائند اچھی بات چیز ہے. علی محمد صاحب پچھلے 3 سال اور تیسری دفعہ وزیر اعظم ہیں، ہیلتھ سیکٹر پہ بات کر رہے تھے اور آپ دیدہ ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ 3 سال بعد ان کے ایڈوائزرز ایسے ہیں جو یہ پالیسیز انہوں نے، اگر وزیر اعظم اتنا درد دل رکھتے ہیں تو ان کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو مشرف کے ساتھ بھی تھے اور اب ان کے ساتھ بھی ہیں، انہوں نے وہ پالیسیز چلنے نہیں دیں، یا کہ واقعی کچھ اب نہیں کر سکے غریبوں کے لیے تو اس وجہ سے آپ دیدہ ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ کر بندیا میری میری، نہ میری نہ تیری، 4 دناں دا میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری. میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم ہیں. اتنی عزت اللہ کم کم لوگوں کو دیتا ہے. لیکن دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا، ایک بات ہوئی کسی صحابی کے بارے میں، تو انہیں فرمایا کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر اس کا دل دیکھ لیا تھا کہ جو بات کر رہا ہے سچی ہے جھوٹی ہے؟ میں تو یہ بات نہیں کروں گا کہ یہ آنسو نقلی تھے، میں نہیں کہوں گا کہ یہ کروکوڈائل ٹیئرز تھے یا ٹسوے تھے، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں جینون ہوں گے. لیکن مجھے فکر صرف یہ ہے کہ اگر دکھ کے ہیں تو اللہ کا ان پہ کرم ہے، لیکن اگر ندامت کے ہیں اور افسوس کے ہیں، دیکھیں انسان کا ایک ضمیر تو ہوتا ہے. اگر میاں صاحب کے ضمیر نے ان کو آج ملامت کیا ہے کہ آپ 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ رہے، آپ کے بھائی 2-3 بار وزیر اعلیٰ رہے، آپ منسٹر رہے، 40-45 سال سے آپ اس ملک کے انداتا ہیں، رات کو ضمیر تنگ تو کرتا ہوگا. پنجاب کی بھوک اور ننگ ان کو تنگ تو کرتی ہوگی. دیکھیں اللہ تو ہے، اور موت بڑی خطرناک چیز ہے، موت بڑی سخت چیز ہے. موت اگر سامنے ہو، جب آپ 70 سال کے قریب ہوں اور when you have passed your prime and you are at the twilight of your career and the twilight of your life، آدمی کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ارشد بھائی فرمایا تھا کہ تمہاری دنیا کی آنکھ جب بند ہوگی تو تمہاری اصل آنکھ جو ہے وہ کھلے گی. میں سمجھتا ہوں افسوس کا مقام ہے کہ ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کے آنسو کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن کیا یہ آنسو ان لوگوں کو وہ دکھ واپس دلا سکتے ہیں، ان کا مداوع کر سکتے ہیں جو اسپتالوں میں رولے، جو اسکولوں میں رولے؟ وہ غریب کا بچہ جو ایک گریڈ ڈگری لے کے بغیر سفارش کے مثلا یہ ماڈل ٹاؤن کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس وقت کی ہمیں چیزیں نظر نہیں آئیں، اس کا بھی شاید آج دکھ ہوگا. نرسز پروٹیسٹ کر رہی تھیں، ان پہ تشدد ہو رہا تھا، ڈاکٹرز کا پروٹیسٹ. میں یہ سارے ویژولز آپ کو ذرا دکھاتا میں جاتا ہوں. میڈیسن کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن ایک چیز میں بتا دوں، جب آپ سائیکولوجیکلی ٹینشن میں ہو تو آپ کا دل تھوڑا، دیکھیں پاناما کا بڑا ٹینشن ہے میاں صاحب پہ. یہ آپ نے یعنی ٹینشن ڈالی ہوئی ہے یا پاناما والوں نے؟ اللہ کو علم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک وہ آپ کے اکثر پروگراموں میں کہتا بھی ہوں، اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں تو وہ صرف میاں صاحب کے لیے نہیں ہے، ہر اس صاحب اقتدار کے لیے مرنا ہے. ہم نے پوچھے گا اللہ، پوچھے گا اللہ. یہی بات وزیر اعظم نے کیا. ہر آدمی سے اس کی اپنی جو اپنے ہاتھ کے مال کے بارے میں پوچھے گا، چاہے تم وزیر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، اپوزیشن لیڈر ہو، ایک MNA کیوں نہ ہو. MNA ساری حیرانیاں بڑی چھوٹی سی چیز ہے، مجھے پتہ لگ گیا، بڑے بے اختیار ہیں ہم سے بھی اللہ پوچھے گا. اس لیے وہ جو آپ کے پروگرام میں آپ کی اجازت سے پہلے بھی میں نے کہا اور آج بھی جو میرے دل کا درد ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اے چاند، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا ارشد بھائی، اس لیے نہیں بنا تھا جو ہو رہا ہے. اب ہمارے وزیر اعظم نے رونا نہیں ہے، ایکشن کرنا ہے، اور ہم سب نے کرنا ہے کہ اے چاند، ایکشن تو مختلف شروع ہوئے، الیکشن کمیشن کا بھی شروع ہوا ہے، سپریم کورٹ کا بھی ہے. دکھلا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، اس دیش میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں یہاں پہ کاروبار بہت میاں صاحب، ہیں یہاں پہ کاروبار بہت، اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، مغرب کا راج ہی سچا ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر. جب تک کوئی عمر جیسا پیدا نہیں ہوگا نا جو رات کو روئے گا، دن کو نہیں رونا، رات کو رونا ہے، دن کو کام کرنا ہے.
लतीफ़ खोसा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस जारी कर दिए हैं 1 नवंबर के लिए, 1 नवंबर के लिए, और मैं ये सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े वकला जिसमें फारूक नाइक साहब शामिल हैं, आप उसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के पास लीगल इतने सारे ब्रेन्स हैं, वो सारे वहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, तो आप लोग मिस नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिस्टोरिक प्रोसीडिंग्स? देखिए, मैं आज भी कल भी यानी मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी बात नहीं है। तो हमारा सिर्फ ये था कि प्लेनरी ज्यूरिसडिक्शन हमारी नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। सुप्रीम कोर्ट भी जो हिदायत देगी, हुक्म देगी, वो भी उन्हीं इदारों को देगी। अगर डी नोटिफाई करना है तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अगर आपने शफाफ इलेक्शंस की इंश्योर करना है कि कोई शख्स 62-63 की खिलाफ वर्जी करते हुए इन ऐवानों में ना आ जाए, जिन ऐवानों का तक़द्दुस मजरूह हो और जो पाकिस्तान का जो फलाह के लिए काम करने की बजाय अपनी तजोरियां भरने वाले हों, तो यकीनी बात है इस सारी चीज़ की बुनियादी आईनी जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है। लतीफ़ खोसा साहब, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि पार्टी में कहीं ये ख्याल तो नहीं है कि जनाब, क्योंकि एप्लीकेशन दे के शायद आप पार्टी भी केस में बन सकते हैं, उस हवाले से कोई डिस्कशन तो नहीं हुई है आपकी? और साथ ही अपने एक्सपीरियंस से ये भी बता दीजिएगा 1 नवंबर को होगा क्या वहां पे? देखिए, अभी हमारी उस मामले में पार्टी बनने की तो बारे में कोई ऐसा नहीं मशवरा हुआ। हम बराह रास्त खुद भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर्टिकल 184(3) में अब सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे फ्रिवलेस कहा था रजिस्ट्रार ने और मुस्तरद कर दिया था, वो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में उन्होंने उसे बादिउन नज़र में मौसर करार देते हुए और उसमें जवाबदेही तलब की है मुद्दा अलैहान की, जिनमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब शामिल हैं। तो इसमें तो हमने अगर करना होगा, अभी हमने इस बारे में कोई हमारी मशावरत नहीं हुई, लेकिन अगर हमने देखा कि ज़रूरी है, चूँकि हमारा था कि इलेक्शन कमीशन से जाने के बाद जाएं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में इस बिना पर तवालत हो सकती है कि जी मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा या ज़ेर तजवीज़ है, तो उसको इंतज़ार की जाए। मगर नेवरदलेस ये पैरेलल चलेंगे। आपने पूछा उस दिन क्या होगा यकम को, तो यकम को वही हीला बहाना होगा कि जी जवाब के लिए हमें वक्त चाहिए। मुद्दा अलैहान की जानिब से मोहतरम नवाज शरीफ साहब के वकील जो हैं वो वही करेंगे जो इलेक्शन कमीशन में इन्होंने किया। और वहाँ भी मैं आपको बताऊँ कि ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपेंगे कि आपको अख्तियार समात नहीं है, आर्टिकल 225 आ जाता है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल का काम है, फलां फलां वगैरह वगैरह। ये उससे कतराते हैं क्योंकि ये उसका जवाब इनके पास है नहीं कि ये जो पैसा गया है, जिससे कंपनीज खरीदी गई हैं, जिससे प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं, जिससे बाहर मिलें लगाई गई हैं, वो पैसा कैसे गया पाकिस्तान से, और उसकी तरसील ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उसका जिक्र इन्होंने किसी भी अपने गोशवारे में, खा वो इनकम टैक्स का हो, खा वो वेल्थ टैक्स का हो, खा वो इलेक्टोरल इलेक्शन के जो डिक्लेरेशंस हैं या सालाना जो ये अपने गोशवारे दाखिल करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, किसी में भी उसका जिक्र नहीं है, और वो अरबों में जाती है, वो लाखों करोड़ों में भी। मैं दोबारा इलेक्शन कमीशन की तरफ भी आऊंगा, क्योंकि आखिरी दफा आपने कहा था कि जो पिछली हेयरिंग हुई है उस पर जवाब जमा नहीं कराएंगे, टेक्निकलिटीज के पीछे छुपेंगे, और कुछ उसी तरह का मामला हुआ। लेकिन उस पर जरा मैं आता हूँ। ज़फ़र अली शाह साहब, 1 नवंबर को क्या होगा? नोटिस जारी हो गए, पार्टीज आएंगी, फिर क्या प्रोसीडिंग्स होती है, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस उसका यही होता है कि कोर्ट कहेगी भाई आप आ गए, वो कहेंगे जो हाजिर हो गए, और वो हाजिर असालतन या वकालतन हाजिर हो जाएंगे, तो वो अपनी पहली डिमांड यही करेंगे कि हमें नकूल वगैरह दी जाएंगे, क्या है पिटीशन है क्या है। बावजूद इसके अगर पता होता भी, मतलब कोई ये रोज़ का बड़ा काम होता है, तो उसमें फिर वो जवाब के लिए कोई डेट फिक्स हो जाएगी। और डेट फिक्स करना कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, नो डाउट कि वो अफ्रीकन से भी पूछेंगे कब है, तो वो उसमें वो रेस्पोंडेंट जो जवाब देंगे, जहाँ इतना अरसा में चाहिए जवाब वगैरह देने के लिए, तो जवाब दाखिल जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद आर्गूमेंट की कोई डेट जो है वो कोर्ट फिक्स करेगी। और कोर्ट का ये भी प्रेरोगेटिव है कि वो डे टू डे सुन ले, हफ्ते में 2 दफ़ा सुन ले, हफ्ते में 1 दफ़ा सुन ले, वो उनका प्रेरोगेटिव है कि वो क्या तरीक़ाकार वज़ा करते हैं। लेकिन उसके बाद आर्गूमेंट शुरू हो जाएंगे। मतलब आपके एक्सपीरियंस से इस केस को कितना टाइम लग सकता है? टाइम देखो जी कि ये चूँकि कानून की दुनिया ऐसी है कि इसमें हर आदमी का अपना माइंड काम करता है। अगर मैं ये कहूँ कि इस
کیس پہ 1 گھنٹہ بھی لگتا ہے، 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتا ہے جواب آنے کے بعد. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کو 6 مہینے بھی سٹریچ کر کے دیا جا سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب 6 مہینے یہ وکیل، یہ اب وکلاء کی جو ہے وہ کاریگری ہے یا جادوگری ہے کہ وہ اس کو کس انداز سے چلتے ہیں، اور کورٹ جو ہے کہ وہ بھی کس انداز سے چلتی ہے. کورٹ کا بھی چونکہ اپنا میکانزم ہوتا ہے، تو جس طرح پہلے میں نے عرض کی ہے کہ بھئی اس پہ وہ سوالات وضع کر دیے جائیں گے کہ اچھا جی کیا کیا ہے جن پر مطلب ہے، تو اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بات. وزیر اعظم نے آج ہدایت بھی کر دی کہ نوٹس کا جواب تیار کیا جائے. اٹارنی جنرل پہ آپ کے چیئرمین نے کچھ بات کی ہے کہ اٹارنی جنرل پہ اعتراضات اٹھائے، پھر اٹارنی جنرل آفس نے اس کو کلیریفائی بھی کیا ہے کہ جناب اٹارنی جنرل آئینی عہدہ ہے جو صرف عدالت کی معاونت کرتا ہے. آپ کو اعتراض کیا ہے اٹارنی جنرل پہ؟ دیکھیں، اٹارنی جنرل کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، اس کا کام ہے فیڈریشن کو اور وفاق کو، حکومت کو ڈیفینڈ کرنا. اس کا ڈیفینڈ بھی نہیں بلکہ پوائنٹ آف ویو کرنا. بیسیکلی ہی از اے فرینڈ آف کورٹ، کورٹ کو ہیلپ کرتا ہے وہ آدمی. یہ معاملہ پی ایم آف پاکستان کا نہیں ہے ارشد بھائی، یہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو کہ مسلم لیگ نواز کے صدر ہیں. ان کی ذاتی حیثیت میں، سیاسی حیثیت میں ان کی ذات پہ سوال ہے. وہ مالدار آدمی ہیں، اللہ ان کی مال میں اور حلال کے مال میں اضافہ کرے. وہ تو پورے پاکستان کے وکیلوں کو وکیل کر سکتے ہیں، بلکہ امریکہ اور انگلینڈ سے منگا سکتے ہیں. لیکن یہ جو اٹارنی جنرل کی پوسٹ ہے وہ کسی ذاتی آدمی کے لیے، کسی ذاتی کیس میں نہیں ہے، کسی فرد کے لیے نہیں ہوں گے، وہ فیڈریشن کے وکیل ہیں. وہی ہم نے اعتراض کیا تھا. فیڈریشن کے وکیل. اور دوسری بات ارشد صاحب، 2-3 باتیں میں یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عدل یرغمال ہونا تو معاشرے بکھر جایا کرتے ہیں. ہم تو سپریم کورٹ چلے گئے، ملک کے وزیر اعظم نے، بڑا عہدہ ہے، منہ سے کہی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر ارشد صاحب واپس نہیں آتا. قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا وعدہ کیا تھا قوم کے سامنے؟ میں سنا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. نواز شریف صاحب نے میں خود کو اور اپنے خاندان کو احتساب یہ پیش کرتا ہوں. قوم سے خطاب میں بھی یہی بات کی، پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی یہی بات کی. ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر خود کو، اپنے پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، کیونکہ جمہوری اور مہذب ممالک میں یہی روایت ہے. جی میں صرف ناظرین آپ کو ایک اور وعدہ بھی یاد دلا دوں. شہباز شریف صاحب نے بھی جب غالباً ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا تو کمیشن کے حوالے سے بات کی تھی. کیا بات کی تھی آئیے ذرا سنتے ہیں. اور میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک کہ یہ کمیشن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اور اس المناک واقعے کی تحقیقات کی شکل میں جو بھی ذمہ دار ٹھہرائے گئے ان کو قانون کے مطابق کڑی ترین سزا دی جائے گی. جی علی محمد صاحب. قرآن میں اللہ کہتا ہے، قرآن کو سب مانتے ہیں، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. When you make promises, do fulfill them. جب آپ وعدہ کریں اس کو پورا کریں. اور وہ جب قوم سے ملک کا وزیر اعظم کرے، آپ نے فرمایا میں احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. میاں صاحب آپ پیش نہیں ہوئے، آپ کو بلایا جا رہا ہے. آپ گئے نہیں، آپ کو لے جایا جا رہا ہے. آپ اپنے گھر سے خوشی سے نہیں گئے. آج اگر میرے سامنے ایک آنریبل جرنلسٹ بیٹھا ہے، میں اگر ارشد شریف صاحب سے یہ کہوں کہ ارشد صاحب آپ کی گاڑی اور آپ کا گھر کرپٹ، خدا نخواستہ کرپٹ طریقے سے آپ نے کمایا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ اگلے دن مجھے بلا کے سارا ڈاکیومنٹس رکھیں گے نا سامنے کہ یہ لو، یہ میں نے اس سن میں لیا تھا، یہ میری کمائی ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرے ٹیکس ریٹرنز ہیں، اب بتاؤ کیسے تم نے یہ بات کر دی. دیکھیں اس پہ تو نہ عدالت کی کوئی ضرورت تھی، نہ کمیشن کی کوئی ضرورت تھی. وہ دانیال عزیز صاحب جو وزارت کے شوقین ہیں، جو خود میاں صاحب پہ اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگاتے تھے، کاش کوئی ہمارے شاہ صاحب جیسا کوئی مل جاتا میاں صاحب کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ کا لائر اور 40 سال اپنی مسلم جب یہ سارے بھاگ گئے تھے اور جو لوگ آج نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے انہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اسد مشرف کے ساتھ تھے اور یہ اکیلے یہاں پہ ڈیفینڈ کرتے تھے نواز شریف صاحب پہ نہیں جاتا. لیکن
اس آدمی جو دانیال عزیز جس کا نام ہے، جو 40 ارب روپے اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات میاں صاحب پہ لگاتا تھا، وہ وزارت کا شوقین آج بیٹھ کے میاں صاحب کو ڈیفینڈ کرتا ہے. میاں صاحب اس کی بجائے آپ خود جا کے اور اپنی کسی اس طرح کے نمائندے کو بٹھا کے بتا دیں قوم کو، کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہ ہوتی. آپ منی ٹریلز کیوں نہیں بتا رہے؟ دیکھیں میں قوم کو ایک اور چیز بھی بتا دوں، یہ جو سپریم کورٹ میں ہم گئے بامر مجبوری گئے ہیں، حل اس کا سپریم کورٹ بھی نہیں تھا، حل اس کا کمیشن تھا سپریم کورٹ کے جج کے نیچے، جو میاں صاحب بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. 5-6 مہینے ٹی او آرز میں ہمارے ساتھ جو ہے چھپن چھپائی کھیلی. اصل میں کام تھا جوڈیشل انکوائری کمیشن کا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتی. انویسٹیگیشن کا کام کمیشن کا ہوتا ہے. اب آپ کی خواہش ہوگی کہ سپریم کورٹ کوئی کمیشن بنا دے؟ کوئی ہماری خواہش نہیں ہے، ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے. میاں صاحب کو یاد دلا رے ہیں کہ آپ کا وعدہ تھا، آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا. بریک سے پہلے میں صرف اتنی بات، علی صاحب کو بھی یاد ہوگا، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کمیشن بنانے کے لیے کہا تھا. سپریم کورٹ نے کہا نہیں کہ ٹوتھ لیس کمیشن نہیں، ریزن بیسٹ ڈاؤن ٹو دا سپریم کورٹ. لکھا تھا انہوں نے، ٹوتھ لیس کا لفظ استعمال کیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ لیکن میاں صاحب نے کمیشن بنانے کے لیے یہ کہا تھا، کہ یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہہ دیا تھا سپریم کورٹ. اگر میں ارشد شریف کو یہ کہوں کہ ارشد صاحب کبھی آؤ نا چائے پیتے ہیں، نہ میں جگہ بتاؤں نہ وقت. سپریم کورٹ نے میاں صاحب کو یہ کہا، وزیر اعظم صاحب کو، کہ آپ ہمیں ٹائم فریم بتائیں کتنے ٹائم میں کرنا ہے، کس کا کرنا ہے، کس چیز کا کرنا ہے. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، میاں صاحب راضی نہیں ہیں. خدمت میں ہوتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی بریچ جو ہوئی وہ بریچ پلگ ہو گئی یا ابھی تک نیشنل سیکیورٹی لیکیج جاری ہے؟ 15 دن گزر گئے، نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے اور اس پہ بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کے رول پہ سابق اٹارنی جنرل سے بھی معلوم کریں گے کہ ان کا رول اس میں کیا ہوگا ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج سے 15 دن پہلے خبر شائع ہوئی جس کو کہ قرار دیا گیا کہ اس میں نیشنل سیکیورٹی بریچ ہو گئی ہے. اگر اکتوبر 6 سے لے کے آج تک دیکھا جائے تو 15 دن ہو گئے. اب نیشنل سیکیورٹی بریچ اگر پاکستانی افواج کے آرمی چیف تمام کور کمانڈرز بیٹھ کے یہ بات کہیں تو پھر ایک سوال لاجیکلی اٹھتا ہے. لطیف کھوسا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نیشنل سیکیورٹی بریچ اگر ہوئی ہے تو کیا نیشنل سیکیورٹی بریچ پلگ ہو گئی یا ابھی تک لیکیج جاری ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ چودھری نثار صاحب، میں آپ کو شارٹ بھی سنا دیتا ہوں ذرا آپ بھی سنیے گا، انہوں نے کہا تھا 2-3 دن میں ہم یہ پبلک کر دیں گے ساری چیزیں، وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی. کیا کہا تھا چودھری نثار صاحب نے؟ آئیے ذرا سنتے ہیں. جو 2-3 اور بندے اس انکوائری کا حصہ ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں. they will also not, they are also on our antennas. They will not be allowed to go abroad. اگر یہ 9:30 بکڈ نہ ہوتا تو اس کا نام اس کے انبار نہ جانے دیتے جب تک انکوائری ختم نہ ہوتی. مگر ECL پہ نام نہ ڈالا جاتا، وہ مجبوری کے تحت ڈالا گیا. یہ انکوائری آئندہ 2-3 حد ہے، ویکینڈ آ گیا، 4 دن میں ختم ہو جائے گی. پھر ہر ایک کو آزادی ہوگی جو بھی اپنی وہ کام کرنا چاہے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں کہ جو بھی وہ. جی لطیف کھوسا صاحب، پچھلے ویکینڈ پر نہ یہ ویکینڈ آ گیا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی، دوبارہ ویکینڈ آ گیا. کیا وجہ ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی بلیگ ایک تو بتا دیجیے گا پلگ ہو گئی یا نہیں ہوئی یا لیکیج جاری ہے؟ اور اس پہ ابھی تک چودھری نثار صاحب نے جو بات کی تھی، جو وعدہ کیا تھا کہ چیزیں سامنے آ جائیں گی 2-3 دن میں، کیوں نہیں آئیں؟ ارشد آپ نے اور بھی وعدے جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب کے بھی سنائے کہ جو بھی انکوائری کا آئے گی میں خدا کی قسم پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا. تو وہ بھی جب باقر نجفی صاحب کی رپورٹ آئی تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس کا کوئی سر پیر کبھی بھی آج تک اس کی عمل تو دور کی بات ہے، اس کو پبلش تک کرنا گوارا نہ کیا حکومت نے، چونکہ وہ براہ راست شہباز شریف کے خلاف تھی جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا. تو بابا ان کی باتوں پہ مت جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بریچ جو ہے، یہ بریچ کم ہے اور یہ فیڈ زیادہ کی گئی ہے، جو بھی لیک کیا گیا ہے، لیک نہیں ہے، یہ فیڈ کیا گیا ہے، اور فیڈ کرنے والے اگر خود ہی ہوں تو پھر کیا کس کے خلاف انکوائری کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے لوگ تھے اور کون سی ٹاپ براس تھی آرمی کی اور یعنی حکومت کی، وفاق کی. تو پھر اگر یا تو پرائم منسٹر ہے یا نثار علی خان صاحب خود ہیں جو فیڈ کرنے والے ہیں، یا آرمی خود تو اپنے خلاف کرنے سے رہی.
یہ دنیا میں جتنا ہمیں بدنام کیا گیا ہے، دنیا میں ہماری افواج پاکستان کو بدنام کیا گیا ہے، یہ بدترین میں کہتا ہوں مضمون تو کیا، یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ نہیں ہے، یہ نیشنل انٹرسٹ کے اتنا زیادہ خلاف یہ بات کی گئی ہے کہ ہمیں دنیا میں جو ہے ہماری آرمی کو روگ آرمی کہہ کے ہندوستان نے بہت بغلیں جھانکی، اور برکس میں بھی آپ نے دیکھا جس طرح سے ہماری یہ افواج اس پہ بھی آپ کو امید ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل نہیں نکلے گا، نہ نتیجہ نکلے گا، نہ انکوائری باہر آئے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں سرل مائدہ کو 3 دن ای سی ایل پر رکھنے کے بعد وہ ای سی ایل سے نام ہٹا دیا، کتنوں کے ساتھ اتنی فیاضی انہوں نے کی ہے، اور جب وہ ڈٹ گئے موسیٰ گیلانی کا نام ابھی تک ای سی ایل پہ یا وہ بھی ہٹا دیا گیا تھا؟ جی نہیں، بالکل ابھی تک نام پر ہے، اور اگر انہیں باہر جانا مقصود ہوتا ہے تو وہ اسپیشل پرمیشن ون ٹائم ان کو ملتی ہے، ون ٹائم ملتی ہے۔ میں ذرا علی محمد صاحب سے بھی یہ سوال کا جواب جان لوں۔ علی محمد صاحب، کہا گیا نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی، اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھا دیگا بریچ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اگر نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوگی تو ابھی تک نیشنل سیکیورٹی کیا لیک کر رہی ہے؟ اس کا مطلب ارشد صاحب یہ ہے کہ قومی سلامتی کے راز فاش ہوئے ہیں، یا قومی سلامتی کی ڈسکشن فاش ہوئی ہے۔ چیف آف دا آرمی سٹاف یا ڈی جی آئی ایس آئی یا ملک کا وزیر اعظم اہم ترین عہدے ہیں، مت بولیے کہ ہم جنگ میں ہیں، مت بولیے کہ ہم جنگ میں ہیں، مت بولیے کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں۔ جنگ کی حالت میں ڈسکشن ہوتی ہے ملک کے چیف ایگزیکٹو کی اور ٹاپ آرمی کے آفیسرز کی، اور وہ بات نکلتی ہے باہر، اور اس کا رنگ کیا نکلتا ہے؟ رنگ اس کا یہ نکلتا ہے، دنیا کو تاثر یہ جاتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں، ہم تو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن چلا گیا۔ غلط لوگوں میرا کے سوال ہے 15 دن گزر گئے، نیشنل سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ظفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یونین کاؤنسل کا اجلاس نہیں تھا، نیشنل سیکیورٹی کی بات ہے، اس پہ 15 دن ہو گئے، اور اگر چودھری نثار صاحب کو پچھلے ہفتے 2-3 لوگوں کا نام پتا تھا تو وہ کون 2-3 لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں سامنے لائے جا رہے؟ 2 باتیں، ایک میری اپنی بات جو میری اپنی نہیں ہے، جارج پنچم کہتا ہے انگلینڈ کا کہ اگر میں کسی کو غدار نہیں کہہ رہا، نہ میں اس روایت کے حق میں ہوں، نہ کسی کو ملک دشمن کے، صرف اصول بتا رہا ہوں۔ اصول کیا ہے؟ جارج پنجم کہتا ہے، جارج the 5th، کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ میں ملک دشمن کون ہے، غدار کون ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ این جنگ کی حالت میں آپ کے سپاہ سالار اور سپاہ پہ جو کاری وار کرے وہی ملک دشمن ہے۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا، صرف اصول بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد کیا جن لوگوں نے یہ بریچ کروائی ہے وہ کون ہے، ابھی تک کدھر بیٹھے ہیں، ان کا ایکسیس ٹو انفارمیشن، سیکیورٹی کلیئرنس وہی لیولز ابھی تک مینٹینڈ ہے؟ ایک منٹ، جو آدمی جا کے جرم کرتا ہے وہ اس لیے جرم کرتا ہے کہ کل کو پھانسی چڑھے، کہ کل کو پھندا اپنے گلے میں ڈالے؟ جس نے بریچ کروائی ہے اس نے اس لیے نہیں کروائی کہ جا کے اپنے خلاف انویسٹیگیشن کرے، کلیئر سی بات ہے۔ یا آرمی ٹاپ براس نے کروائی ہے، انہوں نے اپنے خلاف کروانی نہیں تھی، یا ان لوگوں نے۔ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب آنسو بہانے سے بہتر ہے اس سے پہلے کہ قدرت اور وقت آپ پہ آنسو بہائے۔ اگر آپ اس میں انوالو نہیں ہیں، پکڑیں ان اندر کے سانپوں کو، ان اندر کے دشمنوں کو پکڑیں جو آپ کا بھی کام خراب کریں اور ملک کا بھی۔ ظفر علی شاہ صاحب، 15 دن ہو گیا آپ نے چودھری نثار صاحب کو سنا، پچھلے ہفتے وہ کہہ رہے جی ویکنڈ آ گیا اس کے بعد ہم پبلک کر دیں، کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی چیز آ گئی ہے جس کو پبلک نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں جی، میں تو کنونس ہی چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس سے ہوا، چونکہ چودھری نثار علی خان صاحب کی پریس کانفرنس فیڈرل گورنمنٹ کی پریس کانفرنس، ایک امپارٹنٹ منسٹر کی، ایک بڑے زیرک پالیٹیشین کی مطلب ہے، اور بڑی پبلکلی، اور جس طرح انہوں نے اب آپ نے سنایا بھی ہے کہ یہ 3-4 دن میں بعد جو ہے بات واضح ہو جائے گی، تو اس میں لیک بھی ہوا، یہ بھی ایڈمیٹڈ ہے، فیڈ بھی ہوا، یہ بھی ایڈمیٹڈ ہے، اور پھر بریچ بھی ہوا، یہ بھی ایڈمیٹڈ ہے، اور اس کے بعد مزید کنونس ہوا تب جب کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد آئی ایس پی آر آیا۔ اب ان کو ہم نے تو نہیں بتایا، کسی میڈیا نے تو نہیں بتایا، انہوں نے خود یہ کہا، اور یہ سارے کے سارے ریلیونٹ ہے ود سیکیورٹی آف پاکستان۔ مطلب اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے تب بھی، اور آپ کور کمانڈرز کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ہمارے پروڈیوسر اگر یہ فوٹیج دکھا سکتے ہیں اور پریس ریلیز، آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ جو کور کمانڈر سارے بیٹھے ہیں؟ یہ ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک، اور انہوں نے جو پریس ریلیز جاری ہوا اسی پریس ریلیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، بالکل یہی ہے، پبلکلی ہے، ایوری باڈی نوز مطلب اس پہ۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ارشد صاحب، اور اگر اس کو فیڈرل گورنمنٹ یا ادارہ سیکیورٹی کا ادارہ، دیکھ رہے سیکیورٹی کا ادارہ ہے نا مطلب، اور انہوں نے اپنا غصہ کنسرن دکھلایا ہے
اب صرف اگر یہ دکھلانے کی حد تک بات ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی صرف بات بتلانے کی حد تک ہے، چونکہ انہوں نے بتلایا پریس کانفرنس میں، انہوں نے غصہ دکھلایا اپنا، تو یہ اگر یہ اپنے اس حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتا تو اس ملک نے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم رکھے، ملک نے تو رہنا ہے۔ سیکیورٹی ہر وقت ہمیں چاہیے، سیکیورٹی ہر وقت درکار ہے، ہمارے ملک کو بھی، ہمارے فورسز کو بھی، ہمارے عوام کو بھی، ساری۔ اور جیسے علی صاحب نے فرمایا کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اگر اس بات کا منطقی نتیجے تک نہیں لایا جاتا، پبلک کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، عوام کو بتلایا نہیں جاتا، تو ایک تو عوام جو ہے حق بجانب ہوں گے اپنی جگہ پر خوفزدہ ہونے کے لیے اور سیکورٹی کے مسئلے پہ اپنے آپ کو، اور بہت سارے مزید سوالات اس حوالے سے اٹھانے کے لیے ناظرین، ابھی تک اس کچھ ہوا، وزیر داخلہ کی 3 ملاقاتیں وزیر اعظم کے ساتھ، 1 پریس کانفرنس، افواج پاکستان کی طرف سے 1 پریس ریلیز، 1 کور کمانڈر کانفرنس، اور اس کے بعد آرمی چیف کی 2 ملاقاتیں۔ کیا یہی طریقہ ہے نیشنل سیکیورٹی بریچ کو ڈیل کرنے کا؟ 15 دن گزر گئے، وزیر داخلہ نے کہا تھا جی میں یہ چیز پبلک کروں گا، کیوں پبلک نہیں کر رہے؟ ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، پاکستان میں بہت بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں اور پھر انکوائریز ہوتی ہے، کمیشن بن جاتے ہیں، کیسز چلتے رہتے ہیں۔ 12 مئی بلدیہ ٹاؤن، مرتضیٰ بھٹو اسیسینیشن، محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسینیشن، میمو گیٹ، اور اس طرح کی لاتعداد کیسز میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ نیشنل سیکیورٹی بریچ اور پاناما بھی کیا اسی سمت جا رہے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں تو یہ بہت ارشد سنجیدہ بات ہے۔ یہ اس وقت جتنی ٹینشن سول اور ملٹری کے درمیان، سول گورنمنٹ اور آرمی ایلیٹ کی جتنا ٹینشن ہے، میرے خیال میں اس کو میاں صاحب ہی پر ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہ دنیا میں اپنا امیج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو بہت جو ہے امن پسند ہیں اور ہماری جو گورنمنٹ ہے پوری طرح مستعد ہے اور ہر پراسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ ایکشن لیتی ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں کوئی اور نہیں کرنے دیتا، تو اس سے بڑی جو ہے وہ میرے خیال میں زیادتی نہیں کر سکتے تھے ہماری افواج پاکستان کے ساتھ اور ہماری ریاست کے ساتھ۔ تو دھرتی ماں کو خدا را بچائیے گا۔ ہماری جو اس وقت عسکری قیادت ہے اور افواج پاکستان ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے، اور انہوں نے ہی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کے محافظ بن کر اس وقت خون کے نذرانے دے رہے ہیں۔ اور میاں صاحب رحم کریں اس ملک پر، اگر جو ہے پاناما لیک سے بچنے کا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ راہ فرار ہے تو یہ غلط فہمی پہ رہے ہیں۔ ذرا دیکھ لیں۔ میں علی محمد صاحب سے پوچھوں، علی محمد صاحب، نقصان کریں۔ ایک تو یہ میں نے اتنی ساری فہرست گنوا دی، یہ بھی اسی طرف جا رہا ہے یا کہ جیسے دانیال عزیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عزائم اس دفعہ کافی خطرناک ہیں؟ دیکھیں دانیال عزیز کا تو میں کہہ چکا ہوں، دانیال عزیز صاحب کو وزارت چاہیے، لیکن وہ اس کو امپورٹنس ان کی بات کو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ وہی آدمی ہے جو میاں صاحب پہ کرپشن کے الزام لگاتا تھا۔ ہاں، جو ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بات کی اس کا جواب دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ دنیا خواجہ آصف کو نہیں جانتی، دنیا پاکستان کو جانتی ہے، اور ان کو میسج یہ گیا ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر یہ کہتا ہے کہ پروسکرائب لوگ آرگنائزیشنز ادھر آ رہے ہیں، تو کیا فوج کو بدنام کرنے کے بعد اب آپ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس اور یہ والے جو ٹیررزم کا لفظ استعمال کیا، جہادی تنظیموں کا لفظ استعمال کیا، یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان فیل ہو گیا۔ میں شاہ صاحب جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی جہادی تنظیمیں آ رہی ہیں، ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں، باقی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس ہوتی ہے، دانیال عزیز صاحب، طارق فضل چودھری صاحب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی ٹیررسٹوں کو لے کے آ رہی ہے۔ ایک تو کیا سارے مدرسے کے بچے ٹیررسٹ ہیں، اور دوسرا کیا آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان آپ امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہے اور جہادی تنظیمیں یہاں پہ وہی نیریٹو جو آپ نے پہلے دیا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہے اس قسم کی۔ کوئی پاکستان کے مدرسے کوئی جہادی وہ نہیں ہے کہ ان کو جو مرضی کرائے پہ لے جائے، وہ کرائے کے بچے ہیں کہ جو مرضی اٹھا کے لے جائے، مطلب، اور پھر